अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान फरहान खान। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत का पारा दिन ब दिन अपने अरूज पे पहुंच रहा है। नवाज शरीफ साहब ने नैब के सामने पेश होने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मुकमका होता है नहीं होता। मिसाक जमहूरियत भी हम लोगों ने देखा और मोहब्बत के बुलंद बाला दावे भी देखे, सब कुछ देखा। लेकिन अब क्या होने जा रहा है, क्या होगा, सियासत किस रुख है। आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दिया है इंतहाई सीनियर पॉलिटिशियन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, साबिक एंटी करप्शन वज़ीर जनाब चौधरी गुलाम अब्बास साहब हमारे साथ हैं। तालुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया, मशकूर हूँ आप हमारे साथ आज स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। सर, मुझे बताइए कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा जी नैब में पेश नहीं होना, और ये किस तरफ जा रही है? अदारों से इस टाइम लड़ाई चल रही है, क्या होने जा रहा है? आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है इसमें? मैं समझता हूँ कि ये हमारा मौक़िफ़ जो शुरू से था कि पाकिस्तान के अदारे ताकतवर लोगों और ताकतवर क़ुव्वतों के सामने बेबस हैं, और इस बात की तस्दीक हो रही है। अगर तो ये इनकार किसी आम आदमी की तरफ से होता तो मेरे ख्याल में नैब के लोग तो उसके बच्चे भी उठा के ले आते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। तो इस बात का इज़हार है कि ये सारे कवानीन, सारे अदारे पाकिस्तान के हुक्मरान तबकों के मफादात के दफ़ा के लिए हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। और जहाँ उनके ऊपर बात आएगी अदारे बेबस हो जाते हैं। तो आर्टिकल 6 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को ट्रायल करने की कोशिश की, उसके साथ ज़ाहिद हामिद साहब को अटैच किया गया, मगर कोई इनसे बड़ी क़ुव्वत जिसने पहले तो ज़ाहिद हामिद को विड्रॉ करवाया, जिनके लिए वो हमेशा हर हुकूमत में किसके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठते हैं, ये तो वही जवाब दे सकते हैं, या रियासती अदारे जवाब दे सकते हैं जो हर हुकूमत में वज़ारत क़ानून का कलमदान और सब कुछ। पहले तो उनको बाहर निकाला और फिर ऑनरेबली जनरल मुशर्रफ साहब भी चले गए। ये जेलें, ये अदालतें, ये अदारे, ये कमज़ोर लोगों को दबा के रखते हैं ताकि उनके ऊपर हुक्मरानी जो है वो कायम रखी जा सके, इस्तेसाल कायम रखा जा सके, लूट मार का निज़ाम कायम रखा जा सके। उसके अलावा मुझे इन अदारों का कोई जो है वो, अगर आप ये कह दें कि ये अदारे तमाम अदारे जो हैं, ये मैं सुप्रीम कोर्ट को सलाम पेश करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी जुर्रत के साथ फैसला दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट के आगे इम्प्लीमेंटेशन का मसला आता है, क्या आता है? सर, बात यह है कि उन्होंने फ़ैसला तो दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आया नहीं दे दिया, फ़ैसले को कबूल भी नहीं किया गया, सड़कों पे भी आए। अच्छा, फिर उसके बाद अदारों के साथ टकराव जो है, ये तो एक मुझे ये बताएं। पहली बात तो ये है कि मियाँ साहब, मैं नहीं समझता कि खुद इतनी ताकत रखते हैं कि वो टकराव करें। मियाँ साहब के पीछे कुछ बोल रहा है, कुछ तो नहीं कर रहा। मियाँ साहब ने पहले भी कोशिश की कि उनको सब लोगों ने कहा कि तुम मुस्तफ़ी हो जाओ, उन्होंने मुस्तफ़ी नहीं हुए और उन्होंने अदालत के फ़ैसले के तहत जाना पसंद किया। अभी भी उन्हें सब कह रहे हैं भी पेश हो जाओ, अभी वो मुंतज़र हैं कि मुझे गिरफ़्तार किया जाए ताकि मैं एक बड़े लीडर की तरह आगे हो। हमारे लोग ये कहें कि जनाब मियाँ साहब को रिहा करो, गलियों में इधर उधर यहाँ मुतालबात आए, मियाँ साहब जुल्फ़कार अली भुट्टो बनना चाहते हैं, मगर जुल्फ़कार अली भुट्टो बनना बड़ा मुश्किल काम है। जुल्फ़कार अली भुट्टो बनने के लिए जिनकी वो ताबेदारी कर रहे हैं उनसे लड़ना पड़ेगा। अगर वो किसी लोकल इस्टेब्लिशमेंट के साथ महाजराई कर रहे हैं तो किसी बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट के को खुश करने की भी कोशिश कर रहे हैं वो। ठीक है, मैं तो समझता हूँ कि ट्रंप का ये बयान भी बड़ा मानी खेज है। इसके ऊपर अभी तक मियाँ साहब का कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। अजी पूरी पार्टी की तरफ से कोई अभी तक रद्द-ए-अमल नहीं आया? कोई एज ए पार्टी कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया।
اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈان لیگ میمو گیٹ یہ سارے تو کسی طرف سے بھی کوئی اثر نہیں ہے، تو مطلب ہے کہ لڑائی واضح ہو رہی ہے اور پھر اس خطے کے اندر مسئلے پیدا ہو رہے ہیں پورے جنوبی ایشیا میں، کہ جو ٹرمپ کی پالیسی ہے جیسے کہ اس نے مڈل ایسٹ میں کیا، وہاں جو اتحاد بنا، اس اسلامی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اسلامی سربراہ کانفرنس کی صدارت جو ہے وہ ٹرمپ کر رہے ہیں۔ جی جی، پہلے کبھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کیا کرتے تھے، اب وہ ٹرمپ کر رہے ہیں۔ اور پھر وہاں پر جو اس کا جو ایجنڈا تھا، انہوں نے اپنا $125 ملین کا اسلحہ بھی بیچ لیا ہے، جی جی، اور پھر انہوں نے قطر کو بھی بیچ لیا ہے۔ بالکل ایسے ابھی اس خطے میں جو وہ سچویشن رائز کرنا چاہتے ہیں، اس میں وہ ان کا وار جنگ چاہتے بھی نہیں ہیں، جنگ کا ماحول بھی رکھنا چاہتے ہیں تاکہ جنگ کے ماحول میں اسلحہ بکتا رہے، ان کی فیکٹریاں چلتی رہیں، ان کی انڈسٹری چلتی رہے، چونکہ وہاں کی جو ان امپلائمنٹ ہے اس کو بھی انہوں نے کاؤنٹر کرنا ہے۔ تو یہاں اس خطے میں جو نئے اتحاد جنم لے رہے ہیں، مثلا ہندوستان جو ہے وہ ایک پاکستان کے ساتھ ایک نیچرل اس کی جو محاذرائی ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، چائنا انڈیا ریلیشن شپ اپنی جگہ پہ موجود، جو کانفلکٹ ہے وہ بھی موجود ہے۔ اب چائنا پاکستان ریلیشن شپ، رشیا پاکستان ریلیشن شپ، انڈیا افغانستان ریلیشن شپ، انڈیا امریکہ ریلیشن شپ، اس قسم کی محاذرائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قیادت کو بڑا غیر جانبدار ہو کے اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اس سے باہر نکلنا چاہیے۔ اور آج کل کا جو ٹرمپ کا بیان ہے، یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی سب سے بڑی ناکامی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ بھی جس ملک میں وزیر خارجہ نہ ہو، اب آ کے میاں صاحب کی محاذرائی پیدا ہوئی ہے تو انہوں نے وزارت خارجہ 4.5 سال بعد 4.25 سال بعد وزارت خارجہ انہیں یاد آئی ہے، یہ بھی ان کی بڑی مہربانی، انہیں یاد آ گئی ہے۔ مگر اس سے پہلے انہوں نے محسوس نہیں کیا، انہوں نے ضرورت نہیں محسوس کی، چونکہ وہ ایک کمپرومائز کے ساتھ اس بات کو، میاں صاحب کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں، کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے۔ میاں صاحب ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے تحت انہوں نے یہ سارا وقت گزارا کہ ٹھیک ہے بھئی، کسی سے لڑائی، کوئی کسی سے مسئلہ نہ ہو، باتیں سنتے گئے، مانتے گئے، آگے بڑھتے گئے، وقت پاس کرتے رہے اور اپنا جو کوئی مطلب دیکھیں یہ ان کا پروریگیٹو تھا کہ وزارت خارجہ ان کے پاس ہوتی، مگر انہوں نے اپنا پروریگیٹو استعمال نہیں کیا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جتنی دیر تک وہ رہے انہوں نے نہیں کیا، اور آج اس کے نتائج جو ہیں وہ بھگت رہے ہیں۔ اور انہوں نے دبے لفظوں میں انہوں نے ڈان لیگ کے ذریعے بین الاقوامی قوتوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ میں تو یہ چاہتا ہوں، مجھے یہ کچھ نہیں کرنے دے رہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی سب کی سپورٹ۔ اچھا، یہ جو بیان ہے، پاکستان نے اگر اپنا رویہ نہ بدلا تو اس کی امداد کم کر دیں گے اور نیٹو کو اتحادی کا درجہ بھی ختم کر سکتے ہیں۔ پاکستان اپنا رویہ کیسے بدلے؟ پاکستان نے اس وار آن ٹیررزم میں اتنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اپنا سب کچھ دے دیا ہے، تو اب کون سا رویہ؟ دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ پاکستان کے ابتدا سے ہی آپ کی جو پالیسی تھی وہ نان الائنڈ نہیں تھی۔ جب لیاقت علی خان کو دعوت دی گئی، لیاقت علی خان مرحوم شہید نے جب کوشش کی کہ وہ امریکہ کا وزٹ کریں تو امریکہ نے لیاقت علی خان کو ریفیوز کیا اور نہرو کو انہوں نے بلا لیا، اور اسی وقت روس نے لیاقت علی خان صاحب کو دعوت دی کہ آپ آئیں۔ لیاقت علی خان صاحب نے روس کی دعوت قبول کر لی، تاریخ طے ہو گئی کہ فلاں تاریخ کو دورہ روس ہوگا، ایجنڈا طے ہو گیا۔ مگر جب نہرو کی اور امریکی صدر کی ملاقات ہوتی ہے اور نہرو کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم نان الائنڈ نہیں رہو گے، تم ہمارے کیمپ میں چلو، ہمارے ساتھ چلو، ہماری پالیسی جو ہے وہ یہ بر صغیر میں چلے گی، تو نہرو نے جب امریکنوں کو جواب دیا کہ ہم نان الائنڈ رہیں گے، ہم آپ کے کیمپ میں نہیں چلیں گے، جو ہمارے قومی مفاد میں ہوگا اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو قومی مفاد میں نہیں ہوگا نہیں ہوں گے۔ اس کے نتیجے میں نہرو کا جب دورہ ناکام ہوتا ہے، امریکہ کا ایجنڈے پہ نہرو نہیں آتا، تو قائد اعظم لیاقت علی خان کو دعوت دی گئی کہ آپ آ جائیں۔ لیاقت علی خان نے روس کی دعوت کو مسترد کیا
کینسل کیا اس دورے کو اور امریکہ چلے گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ مائی باپ جو آپ کا حکم ہوگا اس کی تابع داری ہوگی۔ تو یہ تابع داری جو ہے یہ 70 سال سے چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ ان کے ایجنڈے پہ کام کرتے رہے۔ آپ کو مشرقی پاکستان کے سانے سے بھی گزرنا پڑا، ان کا چھٹا بحری بیڑا آ کے بحر ہند کے دور ہی کھڑا رہا، آپ کو کوئی سپورٹ نہ ملی۔ در حقیقت جو ہے یہ ڈویژن آف سب کانٹیننٹ کے اوپر جو ان کا جو ایجنڈا تھا ڈیوائڈ اینڈ رول کا، اس کو بھی اس کانفلکٹ کو قائم رکھنے کے لیے کشمیر کا ڈویژن کی گئی، اور اس کو وہ ختم بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اب امریکن یہ تو کہتے ہیں کہ ٹیررزم ختم ہو، مگر ٹیررزم کی جو بنیاد ہے کشمیر کی آزادی، اس کے اوپر وہ بات ہی نہیں کرتے۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر وہ واقعی چاہتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ میں امن ہو تو انہیں چاہیے کہ اپنے بڑوں کا ایک رول ادا کر کے کشمیر کے مسئلے کے اوپر معاملات کو سیٹل ڈاؤن کریں، تاکہ مذہبی انتہا پسند قوتیں پاکستان کے اندر ہوں یا ہندوستان کے اندر ہوں، ان کے پاس جواز جو ہے کانفلکٹ کا، لڑائی کا، ٹیررزم کا ختم ہونا چاہیے۔ وہ ختم تو اتنی دیر تک ممکن نظر نہیں آتا، کیونکہ ایکسپلائٹیشن تو رہے گی، انڈیا میں بھی رہے گی، پاکستان میں بھی رہے گی، کیونکہ ان کے پاس اور راستہ کوئی نہیں نظر آتا۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس لیے اس کے اوپر جو، اور وہ چاہتے بھی نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 65 کی وار میں بھی پاکستان واز اباؤٹ ٹو کیپچر کشمیر، جنرل اختر عبد الرحمان کمانڈ کر رہے تھے، جو میرے علم میں ہے جہاں تک، تو وہ اس کے اوپر شٹ اپ کال آئی ہماری حکومت کو اس وقت کی، کوئی صدر ایوب کو، کہ یہ واپس کرے فوجیں، تو جنرل یحییٰ خان جیسے عیاش آدمی کو کمان دی گئی، اور رزلٹ کیا نکلا کہ وہاں پر اخنور کے بارڈر کے اوپر پہنچی ہوئی فوج واپس آ گئی، اور بعد میں جنرل اختر عبد الرحمان صاحب کا بھی ٹرکی میں مرڈر ہوا ایکسیڈنٹ میں، جیسے بھی ہوا، تاکہ یہ بات باہر نہ نکلے۔ تو بات تو اس وقت بھی ختم ہو سکتی تھی، مگر اس وقت ختم نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ چاہتے نہیں تھے۔ پھر اب جب واجپئی یہاں پہ آیا، تو واجپئی کے جب دوستی بس یہاں پہ چلی، اس کے اوپر پھر معاملات جو ہیں، تو اس لیے بعض قوتیں اور بعض بین الاقوامی قوتیں اور بعض لوکل قوتیں جن کے روٹی رزق اور سارا اس لڑائی میں موجود ہے، اور بعض بین الاقوامی قوتیں جن کی بین الاقوامی انٹرنیشنل پولیٹکس اس میں موجود ہے، کہ مثلا اگر روس کا، اگر انڈیا کا اور چائنا کا کانفلکٹ نہ ہو تو پھر وہ معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ اگر پاکستان کا اور انڈیا کا کانفلکٹ نہ ہو تو پھر ان کے معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ تو یہ بعض سپر پاورز کی اپنی بھی ڈیزائننگ میں یہ بات شامل ہے کہ یہ کانفلکٹ بھی رہے، مطلب یہ ہم سامنے آتے بھی نہیں، اور تو یہ نہیں، لیکن ٹیررزم کو کہتے بھی ہیں ختم کرو، ٹیررزم ختم بھی نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے بھی بعض لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے اسٹریٹجک ویپن ہے، ہم نے استعمال کرنا ہے، ہم اس حد تک ٹیررزم رکھنا چاہتے ہیں جس حد تک ہماری ضرورت ہے، امریکن بھی اس حد تک رکھنا چاہتے ہیں جس حد تک ان کی ضرورت ہے۔ اپنی ضرورت کے تحت جتنا اپنی ضرورت ہے، جتنا ان کے کنٹرول میں ہوگا وہ ٹھیک ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ دیکھ رہے 70,000 پاکستانی جو ہیں اس میں شہید ہوئے ہیں، ہمارے فوج کے نوجوان، ہمارے جرنلز بھی، ہمارے پولیس کے نوجوان بھی، ہمارے رینجرز کے لوگ بھی، ہمارے سیولینز بھی۔ یہ تو ایک علیحدہ اس میں اتنا بڑا پاکستان نے اس کو سفر کیا، مگر آج اس بات پہ کیوں نہیں آتے کہ یہ کون سی خارجہ پالیسی تھی جس کی وجہ سے ہم آج اس جگہ پر پہنچے ہیں؟ اس کے اوپر ڈیبیٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کے اوپر بات کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے؟ کیوں نہیں اس بات کو اون کرتی پاکستان کی یہاں کی مذہبی قوتیں؟ کیوں نہیں اس بات کو اون کرتی یہاں کی اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، کہ یہ ضیاء الحق کا اور اس وقت کی مذہبی قوتوں کا یہ سب سے بڑا ایک گناہ کبیرہ تھا جو انہوں نے کیا، یہاں پر ایک ایسی وار کریٹ کی جس وار کے نتیجے میں آج تک ہم یہ بھگت رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سارا ہیروئن کا اسمگلنگ اور اسلحہ اور یہ سارا کچھ ہم بھگت، تو اس نیریٹو میں جانے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس مسئلے کو نکالنا چاہتے ہیں تو پھر آج کھل کے ہے میاں نواز شریف کہ میں نے زیادتی کی تھی، میں جنرل ضیاء الحق کے ساتھ تھا، کھل کے ہے کہ میں سیاسی کارکنوں کو کوڑے لگواتا رہا، کھل کے ہے کہ میں نے صحافیوں کو کوڑے لگوائے، کھل کے ہے۔ آج خواجہ آصف صاحب کھل کے اپنے باپ کی مذمت کریں کہ اس نے، میرے والد کا رول جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بدترین رول تھا۔ کن لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں؟ لوگوں کو تاریخ کا نہیں پتا، لوگوں کو نہیں پتا کہ پاکستان کی تاریخ میں پراگندہ کہاں سے شروع ہوئی، کہاں سے گندگی اس ملک میں آئی، کہاں سے یہ تباہی کی بنیادیں رکھی گئی۔ ان بنیادوں میں تو تم لوگ شامل ہو۔
پہلے اس کو تو ایکسیپٹ کرو. بالکل ٹھیک. آج ہاں سب کا جو بیان ہے جی کہ جنرل مشرف 9/11 کے بعد جو جب 9/11 ہوا تم مشرف کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, کیوں نہیں اس وقت عمران خان بولا کہ تم مشرف غلط کر رہے ہو؟ اپنے ماضی کی گناہوں کو بھی اون کرنا چاہیے. اگر پیپلز پارٹی نے کہیں ہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو سے غلطی ہوئی فاطمہ جناح کے الیکشن میں, فاطمہ مادر ملت کی مخالفت کرنے کی, پیپلز پارٹی کو بھی اون کرنا چاہیے کہ ہم سے وہ غلطی ہوئی. پیپل نواز لیگ کو بھی یہ اون کرنا چاہیے کہ ہم نے ضیاء الحق کے ساتھ دے کر غلطی کی. عمران خان کو بھی یہ اون کرنا چاہیے کہ میں نے مشرف کا ساتھ دیا, میں نے نواز شریف کا ساتھ دیا, میں نے تو بھائی اپنی غلطیوں کو بھی تو مانو. سر غلطیوں کو تو یہاں پہ کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا. نہیں ماننے, اسی لیے تو آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, اس لیے تو آپ کو حل نہیں ہے کہ میں یہ نہیں تسلیم کروں کہ میں نے کیا کیا ہے, میں چیمپئن بن جاؤں جمہوریت کا بھی. بالکل ٹھیک. آج ہاں صاحب آج میاں نواز شریف کہہ رہا ہے کہ جی جناب انقلاب آنا چاہیے. تمہیں کس نے روکا تھا انقلاب کے لیے؟ 36 سال سے تم حکومت میں ہو. آج کون تمہیں روک رہا ہے؟ آج بھی آپ کی حکومت مرکز میں, آپ کی حکومت صوبے میں, آپ کی حکومت بلوچستان میں, آپ کی زرداری کی آپس میں دوستی فرینڈشپ, کون روکتا ہے آپ کو انقلاب سے؟ بھائی انقلاب تو آپ کے گھر سے شروع ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. آج میاں شہباز شریف رو رہا ہے, وہ جی مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب کسی غریب کی ماں دوائی سے مر جاتی ہے. تم ذمہ دار ہو. دنیا میں سب سے لاسٹ پر ہے ہیلتھ بجٹ. آپ کا ہیلتھ بجٹ کتنا ہے؟ 0.04%. ان کے 4 پیسے 100 روپے میں سے تم ہیلتھ کو دے رہے ہو اور کہتے ہو میں رو رہا ہوں. بھائی ہیلتھ کا بجٹ بڑھاؤ, تمہارا رونا بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایجوکیشن کو کیا دے رہے تم؟ 1.6 1 روپے 6 پیسے. اور وہ ذوالفقار علی بھٹو جس کو تم کہتے تھے کہ اس نے اس ملک کو تباہ کیا, اس نے برباد کیا, اور ایک بہت بڑی تحریک چلی کہ جہاں نظام مصطفیٰ جائے. کدھر ہے نظام مصطفیٰ؟ یہ نظام مصطفیٰ کہ مسلمان ایک دوسرے کا قتل عام کر رہے ہیں, یہ نظام مصطفیٰ لائے ہو؟ کہ آج مسجدوں کے آگے کلاشنکوف کے پہرے دار بیٹھے ہوئے ہیں. آج کوئی بندہ جو ہے وہ نہ کوئی مذہبی بندہ آگے بڑھ سکتا ہے, نہ کوئی سیاسی بندہ آگے بڑھ سکتا ہے. یہ نظام مصطفیٰ لے کے آئے. کیا نکلا اس نظام مصطفیٰ میں سے؟ کچھ بھی نہیں. ایک بندے کو تم نے ہٹایا جس میں 43% آف دا ٹوٹل بجٹ ہیلتھ اور ایجوکیشن کو دیا, تو آپ 1 روپے 10 پیسے دے رہے. بھائی وہ بہت برا تھا, ٹھیک ہے, بھائی تم آگے آؤ, اس سے بہتر معاشرہ دو, اس سے بہتر سماج دو. نہ تم اس سے بہتر ایجوکیشن دے سکے. بھائی واحد حکومت تھی بھٹو صاحب جس میں ایک پینی جو ہے وہ انہوں نے قرضہ نہیں لیا, بغیر قرضے کے یہ ملک چلایا گیا. ابھی تم کہتے ہو ہمارے ریزرو بڑے بڑھ گئے ہیں. کہاں سے بڑھ گئے ہیں؟ بھائی 250 ارب ڈالر سے زیادہ کہ تم مقروض ہو. حالت تمہاری یہ ہے کہ تم سود کی ادائیگی کے لیے تمہیں قرضہ لینا پڑتا ہے. سود کی ادائیگی کے لیے تم قرضہ لے رہے ہو. بالکل جی. اور آگے آپ نے اب آپ کہہ رہے ہیں جی پارلیمنٹ, تم سپریمیسی آف پارلیمنٹ کو خود نہیں مانتے. کون مانتا ہے سپریمیسی آف پارلیمنٹ؟ کیا پارلیمنٹ میں کوئی بل آتا ہے؟ تمام سیاسی جماعتوں کی کچن کیبنٹ ہے. تمام سیاسی جماعتیں اپنی کچن کیبنٹ میں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی بات کرتی ہیں, اور وہاں سے آ کے تو پارلیمنٹ میں آ جاتا ہے اور سارے گھگو گھوڑے بیٹھے ہوئے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. کوئی بحث ہوتی ہے کسی مسئلے پہ؟ پارلیمنٹ میں سر مجھے یہ بتائیں یہ 60 ارب ڈالر آ گیا ہے, سی پیک آ گیا ہے. پھر 60 ارب ڈالر کا قرضہ جو اس قوم کو دے رہے ہو, کسی کو پتا ہے کہ اس کے کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے؟ قرضہ آئے گا کیسے, قرضہ جائے گا کیسے, کسی کو پتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا. وائی ناٹ از کم ان دا پارلیمنٹ؟ یہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لایا جا رہا؟ پارلیمنٹ میں کیوں بحث نہیں ہو رہی؟ پارلیمنٹ میں کیوں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا؟ کیوں نہیں بتایا جا رہا کہ یہ 60 ارب ڈالر کی واپسی, 60 ارب ڈالر کے عوض کیا آپ چائنا کو رجسٹری کرا کے دینا چاہتے ہیں اس ملک کی؟ یہ تو بتاؤ. جبکہ پچھلے قرضے کا تم سود ادا نہیں کر سکتے. تم نے موٹر وے گروی رکھ دی سرمایہ داروں کے پاس, وہاں ریٹ ڈبل ہو گیا. ہر چوتھے جگہ کے اوپر تم نے ٹول پلازے کھڑے کر دیے ہیں. لوگوں کو لوٹ رہے ہو, لوگوں کو کھا رہے ہو. حالت یہ ہے تمہاری کہ تمہارا نہ ایجوکیشن کا سسٹم چل رہا ہے, نہ ہیلتھ کا سسٹم چل رہا ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے کہ کچھ سوالات بہت اٹھ رہے ہیں, اور ایک بات یہ کنفرمیشن کیجیے, میثاق جمہوریت ہوا گزشتہ دور کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا, اب پھر نظریں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ مکمکات کی سیاست ہو چکی ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, پہلی بات تو یہ ہے لوگوں کے ساتھ مذاق کرنا بند کرنا چاہیے.
پہلے یہ بتائیں جمہوریت ہے کدھر؟ کس جماعت میں جمہوریت ہے؟ بالکل نہیں ہے، بالکل بھی نہیں نظر آتی. سب نام کی جمہوریت ہے، ہر جگہ نام کی جمہوریت ہے. اور ہر سپرمیسی آف پارلیمنٹ، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن. کیا کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں لکھا کہ بے روزگار کو تم روٹی دو، کپڑا دو، مکان دو؟ کون دے رہا ہے؟ بالکل ٹھیک. تو سر یہ مکمکہ ہو گئے. یہ تو ان کو پتا ہو جو کرتے ہیں. کس قسم ایک مکمکہ پورے حکمران طبقے میں موجود ہے، وہ مکمکہ اس ملک کے عوام کے خلاف ہے. اس کی واضح مثال یہ ہے کہ جب پارلیمان میں 300 گنا تنخواہیں بڑھتی ہیں ان کی اپنی، تو مکمکہ نظر آتا ہے سب نے وہ پیسے وصول کیے ہیں. کسی بھی لیڈر نے یہ کھڑے ہو کے نہیں کہا کہ جناب پی این کی تنخواہ بھی بڑھاؤ، کلرک کی تنخواہ بھی بڑھاؤ، سپاہی کی تنخواہ بھی بڑھاؤ، سول سرونٹ کی تنخواہ بھی بڑھاؤ. کسی نے کہا ہے؟ بتائیں آپ. اگر کسی نے کہا ہے تو میں سمجھوں گا کہ وہ عوام کا لیڈر ہے اور اس نے عوام کے لیے بات کی. کسی نے بھی نہیں کہا. کسی نے انکار کیا کہ میں 300 گنا بڑھا کے نہیں لوں گا تنخواہ؟ جو اسمبلی میں نہیں گئے 4.5 سال انہوں نے بھی لے لی ہے. تو مجھے بتاؤں یہ مکمکہ نہیں ہے؟ مطلب میری بات سن لیں. اور اس سے بڑا مکمکہ یہ ہے کہ خود تو 300 گنا بڑھا کے لے رہے ہیں، اور وہ 300 گنا بڑھا کے لے رہے ہیں جن کی بجلی مفت ہے، جن کا ٹیلی فون مفت ہے، جن کی ٹرانسپورٹ مفت ہے، جن کا علاج مفت ہے، جن کی رہائش مفت ہے. بیچارے سارے غریب، یتیم، مسکین. اور کرتے کیا ہیں؟ تینوں صوبوں میں تینوں بڑوں کی حکومتیں ہیں. کرتے کیا ہیں؟ پنجاب کے اندر 10% تنخواہ بڑھی ہے، 100% مہنگائی میں اضافہ ہو گیا ہے، 100% انفلیشن ہو گئی ہے، 10% تنخواہ بڑھی ہے پنجاب میں. خیبر پختونخوا میں بھی ماشاءاللہ 10% ہی بڑھی ہے. یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے وہاں 300% بڑھا دیا. ابھی میری جیب میں 300% بڑھ کے آئے ہیں تو میں غریبوں کی بھی 300% بڑھا دوں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور سندھ میں 15% بڑھی ہے. یہ نہیں خورشید شاہ صاحب نے یا دوسرے لوگوں نے کہا کہ بھائی میں تو 300% بڑھا کے آ گیا ہوں، میری تو سینکڑوں مربع زمینیں بھی ہیں، میں تو اتنی شوگر ملوں کا مالک بھی ہوں، میرے تو محلات بھی ہیں 2-2 ہزار میل میں، تو میری تنخواہ بڑھ گئی ہے. اور جو بیچارہ باہر مر رہا ہے غریب آدمی، جس کی وجہ سے یہ ریاست چل رہی ہے، یہ ملک چل رہا ہے، جو اس ریاست کا ایندھن ہے ریاست کا. کیڑے مکوڑے، چھوٹے طبقے، عوام کیڑے مکوڑے ہیں، اور جو ملازمین ہیں چھوٹے وہ ایندھن ہیں. ان کو جلا کے اپنی ریاست، اپنی ہیجمنی قائم کرتے ہیں، اپنی قوت قائم کرتے ہیں، اپنا اقتدار قائم کرتے ہیں، اپنی لوٹ مار قائم رکھتے ہیں ان کے خون کے اوپر بیٹھ کے کام ان سے لیتے ہیں. مگر جب ان کی اپنی باری آتی ہے تو پھر وہ بڑے لوگ ہیں، مقدس گائے ہیں. وہ تو بالکل ایسے ہی ہیں جیسے ہندوستان کے اقتدار میں گائے ذبح بڑی مشکل بات ہے، اسی طرح پاکستان کے مقتدر قوتوں کو پکڑنا بہت مشکل بات ہے. اچھا سر، یہ ایک تحریک سے لیے وکلا کی، وکلا سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، تو اس کے بیک اینڈ پہ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو مسئلہ تھا. اس کو چیف جسٹس صاحب کو یہاں بیٹھ کے تو سیٹل ڈاؤن کرنا چاہیے تھا، جو مجھے نظر آ رہا ہے. اور اس میں ہائپ کریٹ کرنے میں ان ججز کا بھی رول ہے جو کہ میاں صاحب کے بڑے پسندیدہ ہوں گے. اچھا، کیونکہ میاں صاحب کو سوٹ کر رہی ہے نا یہ بات. مطلب بیک اینڈ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس نہیں، وکلا تو بڑی ایمانداری سے چل رہے ہیں، مگر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ہوتا کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے. بس ہڈن ہینڈس جو ہیں، مطلب یہ جو بھی ہے یہ بالکل وکلا کے ساتھ زیادتی ہے. مگر یہ کانشیس ایفرٹ ہے اس کانفلکٹ کو رائز کرنے میں. مجھے نظر آ رہا ہے کہ جتنا یہ کانفلکٹ، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک طرف کھڑا ہے، اور وہ دیکھیں نا ایک وہ صورتحال جو میاں صاحب کہہ رہے تھے عدلیہ کے بارے میں، وہ صورتحال وکلا کے اندر سے مرج ہونا، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ لمحہ فکری اور سوچنے والی بات ہے. اور اس کو جلد از جلد میں چاہوں گا کہ جو عدلیہ کے لوگ ہیں اور وکلا کے اندر جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو اس کو جلد از جلد نپٹانا چاہیے.
جلد از جلد اس کو ختم کرنا چاہیے. اور جو جائز بات ہے وہ دیکھیں نا یہاں پر رینجرز کا بلا لینا, رینجرز کے لیے لاٹھی چارج یہ وہ, تو یہ جو ہم 68 موومنٹ میں جب تھے, جب ایوب خان کے خلاف ہم تحریک چلا رہے تھے, تو یہ موومنٹ کو رائز کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ موومنٹ کو تقویت کیسے دی جا سکتی ہے. تقویت ایسے ہی ہوتی ہے کہ کوئی لاٹھی چارج ہو جائے, کچھ ہو جائے تو تقویت ہو جاتی ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو اس کے بیک اینڈ پہ جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ نہیں, مجھے یہ نہیں نظر آ رہا, مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانفلکٹ ہے یہ میاں صاحب کو سپورٹ کرے گا. اچھا سر, اس لیے اس کو کول ڈاؤن ہونا چاہیے. میاں صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کے بعد ان کا جو حلقہ 120 وہ خالی, اب اس میں الیکشن ہے, بیگم کلثوم نواز اور ڈاکٹر یاسمین یاسین. آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے, الیکشن کون جیتے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ بڑی خوبصورتی سے یہ گیم پلے کر رہے ہیں, اور خان صاحب جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپوزیشن کو اہمیت دیں, اور ان کو چاہیے کہ جتنے لوگ کھڑے ہیں, میاں صاحب کی کوشش ہے کہ سارے کھڑے رہیں, خان صاحب کو کوشش کرنی چاہیے کہ سارے بیٹھ جائیں, مگر کوئی مجھے ایسی ایفرٹ نظر نہیں آ رہی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ان لوگوں کو بٹھایا جائے جو کھڑے ہیں, کیونکہ اپوزیشن ہی تقسیم ہو رہی ہے. اپوزیشن کی تقسیم کو روکنا میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی ذمہ داری ہے کہ یہ تقسیم کو روکیں, کیونکہ ووٹر تقسیم ہوگا. اور یہ جو الیکشن ہے, اگر یہاں پر حکومت جیتتی ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ پورے صوبے پہ جائیں گے. اچھا عباس صاحب, یہ بات ہے کہ کیونکہ یہ جتنی بھی اپوزیشن کی طرف سے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں, ان سب کا فائدہ تو کلثوم نواز کو ہو رہا ہے. that's really true, ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اچھا یہ ہے کہ اب چونکہ ہم حلقے میں بھی گئے, ہم نے سروے بھی کیا, دیکھا نولی کی جانب سے ابھی پراپر کیمپین, جیسا آپ بھی سیاسی ورکر ہیں, آپ کو پتہ ہے ووٹر کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے پاس ہے جو اس کا ان کو ضرورت ہے, ان کو ضرورت نہیں ہے. وائی دیکھیں, جب میری بات سنیں, کمپین کا نہ ہونا سب سے زیادہ سوٹ مقتدر لوگوں کو ہوتا ہے جو اقتدار میں ہوتے ہیں, کیونکہ محرومیاں تو سماج میں موجود ہوتی ہیں, طرز حکومت میں خرافات بھی موجود ہوتی ہیں, خامیاں بھی موجود ہوتی ہیں, ڈیولپمنٹ بھی اس لوگوں کی توقعات کے برابر مطابق نہیں ہوتی ہے, اداروں کی طرف سے انصاف بھی ان کے توقعات کے برابر حاصل نہیں ہو رہا ہوتا. تو ان ساری باتوں کو اپوزیشن اجاگر کرتی ہے. تو اگر حکومت ہی ٹیمپو بنائے گی تو اس ٹیمپو کا جو رد عمل ہوگا وہ حکومت کے خلاف جائے گا. اس لیے حکومت کو یہی سوٹ کرتا ہے کہ وہ کمپین نہ کریں, کیونکہ پہلی اسٹیٹس کو تو ان کے حق میں ہے, اسٹیٹس کو تو توڑنا ہے اپوزیشن نے. بالکل ٹھیک ہے جی, اگر اسٹیٹس کو ایسے ہی رہے گا تو اٹ سوٹس دا گورنمنٹ. پیپلز پارٹی نے بھی اپنا ایک نمائندہ کھڑا کیا ہے, وہ بھی بڑے بلند و بالا دعوے کر رہے ہیں کہ جی ہم ادھر سے الیکشن جیت جائیں گے. کوئی اسکوپ نظر آتا ہے آپ کو پیپلز پارٹی کا 120 میں خاص طور پہ؟ نہیں, مجھے دیکھیں یہاں پر مقابلہ ٹو بی ویری آنیسٹ پی ٹی آئی اور نون کے درمیان ہی ہوگا. میں تو سمجھتا ہوں کہ والنٹیرلی سب لوگوں کو اپوزیشن کو اکٹھے ہونا چاہیے تھا, نواز شریف کو شکست دینی چاہیے تھی یہاں پہ. اور یہاں پر مگر یہ چونکہ دا فیوچر الیکشنز آ رہے ہیں, اس کے اوپر کیا پلان ہے, میرے خیال میں تو یہ سارے لوگ جو اتنے بھی کھڑے ہیں یہ سارے بیل آؤٹ کر رہے ہیں. اچھا سر, ابھی پی ٹی آئی کی جانب سے دھاندلی کا دوبارہ سے وہی سٹارٹ ہو گیا. خان صاحب نے 126 دن سڑکوں پہ بھی گزارے دھاندلی کے خلاف. پی ٹی آئی پھر کہہ رہی ہے کہ جی جو آ نہیں رہے. دیکھیں میری بات سنیں, 126 دن خان صاحب نے بہت بڑی اسٹرگل ہے, ہم بھی اپریشیٹ اٹ, مگر اس کا جو وہ پھر جب خان صاحب بغیر کسی نتیجے کے واپس آئے ہیں نا 4 حلقوں میں, جو اب دیکھیں نا طاہر القادری صاحب چلے گئے, وہ چلے گئے, ایک لانگ ٹرم دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس کے فوائد کس کو حاصل ہوئے, کیا پولیٹیکل فورسز کے ہوئے یا ان قوتوں کو ہوئے جو کہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں, اس کے فوائد کس کو ہوئے. کیا 126 دن کے دھرنے کے بعد کوئی ایسے قوانین مرتب ہو گئے ہیں کہ آئندہ دھاندلی نہ ہو. ٹھیک ہے 4 حلقوں کا الیکشن شروع ہوا, بھی پہلے دن جو میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ جی جوڈیشل کمیشن بنا دیتے ہیں,
اور اس وقت میرے خیال میں وہ میاں شہباز شریف صاحب کو ریموو کرنے کے بھی حق میں تھے کہ ٹھیک ہے میرے استعفے کا مطالبہ نہ کرو، میاں صاحب شہباز شریف صاحب چلے جاتے ہیں اور آپ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا لیتے ہیں۔ اس کے اوپر خورشید شاہ صاحب نے بھی کہا عمران خان صاحب کو کہ پارلیمان کو ساتھ لے کے چلو، تو ابھی اس کے اوپر بیٹھ کے سمجھوتا کرو اور اس پہ واپس چلے جاؤ، اور اس کے بعد اگر یہ سلسلہ ہوگا تو ہم سارے اکٹھے ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے اندر پتہ نہیں کیا پرابلم ہے کہ وہ ساری اپوزیشن کو اپنے ساتھ لے کے نہیں چلتے، انہیں ساتھ لے کے چلنا چاہیے اپوزیشن کو۔ اگر وہ ساتھ لے کے چلتے تو اس وقت بھی نتائج نکلتے۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ 4 حلقے آپ نے کھلا لیے، 4 حلقوں میں جو رزلٹ آپ کے سامنے آیا، رزلٹ یہ آیا ہے کہ جناب کینڈیڈیٹ نے دھاندلی نہیں کی، دھاندلی ہوئی ہے، مگر دھاندلی انتظامیہ نے کی ہے، مان لیا۔ اب اس دھاندلی کا فائدہ جو ہے وہ تو کینڈیڈیٹ کو ہوا، یہ بھی مانتے ہیں۔ چلیں جی کینڈیڈیٹ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا، کیا کوئی ایکشن ان سرکاری ملازمین کے خلاف ہوا ہے جنہوں نے دھاندلی کی ہے؟ کوئی نہیں ہوا۔ خان صاحب کو ایک پٹیشن اس پہ لے کے جانا چاہیے تھی کہ جناب ٹھیک ہے کینڈیڈیٹ نے نہیں کی، پر جنہوں نے کی ہے ان کے خلاف تو ایکشن لو، ان کے اوپر کیا لیجسلیشن ہوئی ہے۔ اگر آپ دھاندلی کو روکنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑی قانون سازی یہ ہونی چاہیے کہ جناب جو ملازم دھاندلی میں ملوث پایا جائے گا اس کے نان بیلیبل افینس وارنٹ ہوں گے اور 5 سال کم از کم اس کی سزا ہونی چاہیے اور اس کو جاب سے فار لائف ختم کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سرکاری ملازم جرأت نہیں کرے گا دھاندلی کو ختم کرنے کی، مگر پاکستان کے جاگیردار، پاکستان کے حکمران طبقے بحیثیت مجموعی ساری پارٹیوں میں بیٹھے ہوئے وہ چاہتے نہیں ہیں کہ منصفانہ الیکشن ہو، کیونکہ جب منصفانہ الیکشن ہوگا تو 90% وڈیرے جو ہیں وہ اپنے الیکشن میں اپنے علاقوں میں الیکشن ہاریں گے۔ اس لیے اس کے اوپر کوئی سنجیدگی سے کام ہو ہی نہیں رہا۔ بایو میٹرک سسٹم آنا چاہیے ایک بات، اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ جو سرکاری ملازم، اب زرداری صاحب بھی کہتے ہیں یہ آر اوز کا الیکشن تھا، بھی آر اوز کا الیکشن ہے تو اس کو پروو کرے کہ آر او کا پروو ہو گیا، 4 حلقوں میں ہو گیا نا پروو۔ کیا ایکشن ہوا ان کے خلاف کہ لوگوں کا مینڈیٹ چرایا گیا؟ کیا ایکشن ہوا؟ کوئی ایکشن نہیں، کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا، کوئی بھی نہیں چاہتا۔ کون چاہتا؟ جناب مشرف چاہتا تھا منصفانہ الیکشن ہو۔ 2002 کے الیکشن میں ابھی نکالے ریکارڈ، ٹی وی کے اوپر چلا کہ غلام عباس نے 0 ووٹ حاصل کیا، کوئی ووٹ حاصل نہیں کیا۔ 70,000 سے زیادہ میرے ووٹ تھے، ٹی وی کے اوپر 0 چل رہا تھا، اور مجھے یہ پریشر تھا کہ میں پیٹریاٹ ہو جاؤں، میں ادھر شامل ہو جاؤں اور پیٹریاٹ ہو کے میں ان کا وزیر بن جاؤں۔ یہ پریشر تھا اوپن، جس اوپن سیکرٹ۔ اب ہم تو مارے گئے، ہم نے کہا کہ نہیں ہم وفاداری کریں گے، چونکہ میں بینظیر سے غداری نہیں کر سکتا تھا۔ شی واز مائی لیڈر، اور اس نے ہمیں بہت کچھ دیا، ہمارا بہت احترام کیا، بہت عزت کی۔ میں نہیں غداری کر، جنہوں نے غداری کی، جو پیٹریاٹ ہوئے، جو اس کے مقتدر وزیر رہے، وہ تو آج میرے سر کے اوپر آج کی قیادت نے بٹھا دیے ہیں۔ آج وہ زیادہ محترم ہیں جو جنرل مشرف کے وزیر تھے، وہ نواز شریف کے پاس بھی زیادہ محترم ہیں۔ میاں نواز شریف کس منہ سے جنرل مشرف کے خلاف مقدمہ چلاتا ہے جبکہ زاہد احمد وزیر قانون اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، جبکہ اور وزراء کتنے اس کے پاس بیٹھے ہوئے اس کی کیبنٹ کے۔ آصف زرداری کیسے جمہوریت کی بات کرتے ہیں کہ جبکہ اس کے سارے وزیر اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ جب وہ منظور وٹو کو بنائے گا اس کے وزیر کو اٹھا کے، جو کہ ضیاء الحق کا بھی ساتھی تھا، جو کہ مشرف کا بھی ساتھی تھا، اور کارکنوں کے اوپر بٹھائیں گے، تو کہاں جمہوریت؟ جمہوریت نہیں نظر آئے گی کہاں؟ پارٹیوں کے اندر تو جمہوریت لاؤ۔ کیا لوگوں کے ساتھ فراڈ کھیل رہے ہو کہ سارے لوگ، ساری پارٹیوں کے سربراہ جمہوریت جمہوریت جمہوریت؟ کس پارٹی میں جمہوریت ہے؟ بالکل۔ کتنی وزارتیں ہیں شہباز شریف کے پاس؟ 17 وزارتیں۔ کتنی وزارتیں تھیں نواز شریف کے پاس؟ کتنی کمیٹیوں کا ہیڈ تھا اسحاق ڈار؟ 50 کمیٹیوں کا ہیڈ تھا اسحاق ڈار، اور نواز لیگ میں کوئی آدمی نہیں تھا کہ جو کمیٹیوں کو ہیڈ کرتا۔ یہ خاندانی امریتیں ہیں، خاندانی حکومتیں ہیں، انہوں نے پورے پاکستان کو یرغمال بنایا ہوا ہے، سیاسی کارکنوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے،
لوگوں کے پاس راستہ کوئی نہیں ہے. پیپل آر ویٹنگ فار اے نیو لیڈرشپ, فار اے نیو بھٹو. لوگ منتظر ہیں. بالکل ٹھیک سر. سر بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. آئی ہوپ ہمارے تمام جو ویورز جو دیکھ رہے ہیں, بالکل ہمیں ضرورت ہے ایک ٹرو لیڈر کی, ایسے لیڈر کی جو ایسی پارٹی کی ضرورت ہے خاص طور پہ جو ڈکٹیٹروں سے آزاد ہو, جس کے اندر ریئل صحیح جمہوریت ہو. ایسی جمہوریت جو عوام کی بات کرے, جو عوام کی فلاح کی بات کرے, عوام کی بہبود کی بات کرے, عوام کے لیے آسانیوں کی بات کرے. اپنے میزبان فرحان خان کو دیجیے گا اجازت. حیات باقی, ملاقات باقی. پاکستان زندہ باد.